यजीद इब्न मुआविया रहमहुल्लाह 60 से 60 पर 4 हिजरी तक। यहाँ किताब के मुअल्लिफ ने यजीद के लिए रहमहुल्लाह के अल्फाज जिक्र किए हैं। यजीद के सिलसिले में जो मौक़िफ़ अहले इल्म का है वो ये कि ना तो यजीद की तारीफ की जाएगी और न ही यजीद पर लानत भेजी जाएगी। तो रहमहुल्लाह के अल्फाज किसी भी गुनहगार के लिए अगरचे कि गलत नहीं है, गुनहगार के लिए अगरचे कि गलत नहीं है, लेकिन इसमें जरा सा तज़किया का मफ़हूम भी पैदा हो जाता है। तो इसलिए अगर उससे अगरचे के बाद अहले इल्म कहते हैं और किसी भी गुनहगार के लिए दुआ करना, मग़फ़िरत की दुआ करना, रहमत की दुआ करना, ये मतलूब ही है, लेकिन चूंकि आम मफ़हूम में इसमें एक तकरीम का मफ़हूम भी पाया जाता है, जिसके बारे में अहले इल्म का ख्याल है कि यजीद की ना तो हम तकरीम करेंगे और ना ही यजीद की हम ना तो लानत भेजेंगे। तो इसलिए इसके अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाएं तो बेहतर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि किसी भी मुसलमान के लिए हम दुआ कर सकते हैं, तो यजीद के लिए भी ये दुआ इस माने में करने की जरूरत, माने में करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आम तौर पर जब हम रहमहुल्लाह के अल्फाज बोलते हैं तो अइम्मा के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए या फिर अहले इल्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यजीद के सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ना तो उसकी तारीफ की जाएगी और ना ही यजीद पर लानत भेजी जाएगी। तो इसलिए अगर सिर्फ नाम लिया जाए तो ये ज्यादा मुनासिब लगता है। वल्लाहु आलम। यजीद कौन है? यजीद इब्न मुआविया इब्न अबी सुफियान अमीरुल मोमिनीन, क्योंकि वो मुसलमानों के खलीफा थे। और सन 25 हिजरी में यजीद की विलादत हुई, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में। और यजीद के लिए वली अहदी की बैत ली गई थी उसके वालिद मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दौर में। उन्होंने बैत ली थी कि उनके बाद यजीद खलीफा होगा, और यजीद की ये विलायत बाकी रही यहाँ तक कि 14 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में वलीद का इंतकाल हुआ। सन 60 हिजरी से 60 हिजरी में वलीद मुसलमानों का खलीफा बना और 64 हिजरी में वली का इंतकाल हुआ। गोया तकरीबन 4 साल यजीद की हुक्मरानी के रहे। सबसे पहला गज़वा जिसमें यजीद ने शिरकत की थी वो खुस्तुनतुनिया का मुहासरा है, जो 49 हिजरी में हुआ था उनके वालिद मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में। और हदीस में ये बात साबित है कि अव्वलु जैशिन यग़ज़ु मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहू, कि सबसे पहली फौज जो कैसर के शहर पर हमला करेगी उनकी मग़फ़िरत कर दी गई है। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। वजीद के बारे में बयान किया जाता है कि यजीद करीम था, करम की सिफत थी, सखी और बुर्दबार था, फसीहुल लिसान था, बहादुर था और हुस्ने राय रखता था हुकूमत के मामलात में, लेकिन वो गलती और मासियत से पाक नहीं था और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से भी पाक नहीं था। अल्लाह ताला यजीद की मग़फ़िरत करे और हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत सी बातें आई हैं, बहुत सी रिवायतें हैं, बहुत से किस्से हैं जिसमें यजीद को गाली दी जाती है और उसकी सीरत को बिगाड़ कर बयान किया जाता है। उनमें अक्सर हिस्सा ऐसा है जो राफिजा के झूठ पर मुश्तमिल है, राफिजा के झूठ और उनके कारिस्तानी पर मुश्तमिल है, क्योंकि वो बनु उमैया से कीना रखते हैं, बल्कि अक्सर सहाबा से उनके दिलों में कीना पाया जाता है। और जो एक हिस्सा तो ऐसा है वलीद की मजम्मत या वलीद की सीरत को बिगाड़ने के सिलसिले में जो रिवायात, जो किस्से वगैरह आए हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा तो शिया के झूठ पर मुश्तमिल है और उसका बाद हिस्सा ऐसा है जिसकी सनद ज़ईफ है, सही नहीं है। उसी में से ये बात भी कि यजीद पर ये तहमत लगाई जाती है कि वो शराब पीता था, नमाजों को छोड़ता था,
محرم حرام جو چیزیں ہیں ان میں منہمک رہتا تھا، یہ چیزیں جو آئی ہیں وہ ثابت نہیں ہیں یزید کے بارے میں۔ یزید کی براعت، ان تمام تہمتوں سے یزید کے پاک ہونے کی جو گواہی ہے وہ محمد ابن علی رحمہ اللہ نے، جن کو ابن الحنفیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے خود دی تھی۔ جب مدینے میں جن لوگوں نے خروج کیا تھا، یزید کی بیعت کو جن لوگوں نے توڑ دیا تھا، انہوں نے یزید پر یہ تہمت لگائی کہ وہ شراب پیتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، شہوتوں اور برائیوں میں منہمک رہتا ہے۔ تو اس وقت محمد حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو، میں نے یزید نے وہ چیزیں نہیں دیکھی، میں اس کے ساتھ رہا ہوں، اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے، میں نے اسے نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا، وہ فقہ کے بارے میں سوال کرتا ہے اور سنت کی پابندی کرتا ہے۔ یہ گواہی کس نے دی ہے؟ یہ گواہی محمد حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ یزید کی وفات ربیع الاول سن 64 ہجری میں ہوئی، اور اس وقت یزید کی عمر 39 سال تھی، یعنی 39، 30 پر 9 سال تھی۔ یزید کے دور میں 3 بڑے فتنے واقع ہوئے تھے۔ الفتن فی عہدہ، یزید کے عہد میں واقع ہونے والے فتنے۔ یزید کے دور میں 3 بڑے فتنے واقع ہوئے تھے۔ ان فتنوں کو جو رافضہ نے ان فتنوں کو بہانہ بنایا یزید کی سیرت کو بگاڑنے کے سلسلے میں اور بنو امیہ کے برائی بیان کرنے کے سلسلے میں، بلکہ اسی ذریعے سے وہ صحابہ پر جرح کرتے ہیں۔ اور وہ 3 فتنے کون سے ہیں؟ پہلا فتنہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا اعلان کرنا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے خلاف خروج کرنا۔ دوسرا فتنہ ہے اہل مدینہ کا خروج کرنا اور ان کا بیعت کو توڑ دینا اور حرہ کا حادثہ پیش آنا۔ حرہ مدینے میں ایک مقام ہے، اس مقام پر یہ بات پیش آئی تھی، اس لیے اس کو وقت الحرہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج اور پھر مکے کا حصار۔ یہ 3 فتنے یزید کے دور میں ہوئے تھے۔ یہ 3 بہت بڑے فتنے تھے۔ 3 بڑے فتنے تھے۔ ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اہل کوفہ کی دعوت پر وہ کوفہ گئے اور وہاں حادثہ پیش آیا جس کو کربلا کا حادثہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مدینے کے اکثر باشندوں نے یزید کی بیعت کو نقض کر دیا تھا، توڑ دیا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ واقعہ پیش آیا جس کو وقت الحرہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کا واقعہ کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور اس کے بعد پھر مکے کے حصار کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ کتاب چونکہ مختصر ہے تو اس میں صرف جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حادثہ کربلا ہے اس کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو خروج کا جو لفظ ہے وہ ذرا سا کھٹکتا ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیونکہ بظاہر جب اسلامی مملکت میں ایک خلیفہ قائم ہو چکا ہے، اور حکومت پر وہ کنٹرول کر چکا ہے، تو اس کے بعد جو بھی اس کے خلافت کے خلاف جو بھی اقدام ہوگا، اگرچہ کہ اس پر خروج کا اطلاق کیا جاتا ہے، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد خروج نہیں تھا، ان کا اصلاح تھا، ان کا ایک اشتہاد تھا۔ تو زیادہ بہتر الفاظ اس پہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کا اشتہاد کوفہ کی طرف جانے کے سلسلے میں ایسے کچھ الفاظ ہوں تو زیادہ مناسب لگتا ہے بنسبت اس کے کہ اس پر خروج کا اطلاق کیا جائے، اگرچہ کہ دوسرے صحابہ نے جس طرح سے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کا اس طرح جانا ٹھیک نہیں ہے کوفہ. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی رائے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے مختلف تھی اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن کسی نے بھی اسے خروج سے تعبیر نہیں کیا. یہ نہیں معلوم ہوتا کہ صحابہ میں سے کسی نے بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے خروج سے تعبیر کیا تھا. یہ ان کے اجتہاد تھا، ان کا اجتہاد تھا، اور اجتہاد میں اگر غلطی ہوئی تو بھی اس پر ثواب ہے، اگر اجتہاد بھی صحیح ہے تو اس پر 2 اجر ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے جب یزید خلیفہ بنا تھا. یزید نے مدینے کے جو والی تھے، مدینے کے جو گورنر تھے ولید ابن عتبہ، ان کو لکھا کہ وہ ان لوگوں سے جو اب تک بیعت نہیں کیے ہیں ان سے بیعت لے لے. اور وہ 3 افراد تھے، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم. جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ مکہ چلے گئے اور مکے میں رہنے لگے. بیعت انہوں نے نہیں کی، مکے کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا. بعض لوگ جو کہ اس طرح کے کسی موقع کے منتظر تھے، جب ان کو پتا چلا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے تو وہ لوگ خوش ہو گئے کہ اس طرح ہم لوگ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر سکتے ہیں اور ان کو خلیفہ بننے کی دعوت دے سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں اہل کوفہ کا جو موقف ہے وہ بہت اہم ہے. اس واقعے کے سلسلے میں اہل کوفہ کو جب پتا چلا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے تو وہ خوش ہو گئے، اور انہیں پتا چلا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی اور وہ مکے میں رہتے ہیں. تو یہ اہل فتنہ تھے، اہل کوفہ حقیقت میں یہ اہل فتنہ ہی تھے. انہوں نے ہی اس فتنے میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبتلا کیا تھا. یہ حقیقت میں اہل فتنہ ہے. تو جو اہل فتنہ تھے ان کے نفوذ جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر انہوں نے ان کو کئی خطوط لکھے جس میں ان سے مطالبہ کیا اور ان کو دعوت دی کہ وہ کوفہ آئے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ ان کی تائید کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور ان کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے وہ پوری طرح تیار ہیں، پوری طرح مطمئن ہیں، اور یہ کہ وہی خلافت کے اہل ہیں اور وہی خلافت کے حقدار ہیں. اس کے نتیجے میں جو حالات پیش آئیں گے اس کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ان خطوط کے بعد اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کے بارے میں جانکاری حاصل کرے اور وہاں کے حالات کو ان کے لیے ہموار کرے، اور پھر جو حقیقی بات ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے. مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو کوفے والوں نے ان کا اچھی طرح استقبال کیا، اور تقریباً 18,000 لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور وہ سارے کے سارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کر رہے تھے اور ان کی مدد کا وعدہ کر رہے تھے. اس وقت مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حالات کی اطلاع دی کہ حالات سازگار ہیں اور لوگ آپ کی تائید کرتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا. لیکن اہل کوفہ بہت جلد اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کر بیٹھے اور مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ کے پاس سے جدا ہو گئے. اس کی وجہ یہ کہ جب یہ پہنچے تو وہاں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے. انہوں نے ان کے ساتھ نرمی سے معاملہ کیا، ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا. جب یزید کو اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی عہدی نعمان ابن بشیر کو کوفے کی گورنری سے معزول کرتے ہوئے عبیدہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا، اور وہ سختی سے معاملہ کرتا تھا اور امن و امان کے قائم کرنے کے لیے وہ کسی بھی طرح کی قتل و خونریزی سے گریز نہیں کرتا تھا. لہذا جیسے ہی عبیداللہ بن زیاد خلیفہ بنا اور اس نے
ان تمام حرکتوں کے خلاف سختی کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کیا تو مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے جو مددگار تھے وہ ان کے پاس سے چلے گئے، یہاں تک کہ اس نے جو بھی فتنہ کرنے والے لوگ تھے ان کی سرکوبی کی، ان میں کسی کو گرفتار کر لیا، کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ لیکن یہ مسلم بن عقیل کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے کے بعد کے حالات تھے۔ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وفات سے پہلے ان کو جب قتل کیا گیا تو اس سے پہلے انہوں نے دوسرا پیغام پہنچا دیا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن وہ کوفے میں داخل ہونے کے بعد ان کو ملا تھا، پہلے ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا تھا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پہلے خط کے مطابق جو حالات معلوم ہوئے تھے، ان حالات کی روشنی میں وہ کربلا کی طرف نکلے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ حسین مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جمع ہوئے تھے سختی کا معاملہ فرمایا، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا، تو اس درمیان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف نکل پڑے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف نکل پڑے اس خط کی بنیاد پر جو ان کے پاس ان کے چچیرے بھائی مسلم رحمہ اللہ نے بھیجا تھا۔ ان کو تنگ کیے جانے سے پہلے، اسے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہونے سے پہلے ہی ایک خط انہوں نے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا تھا کہ یہ حالات سازگار ہیں، اس کی بنیاد پر حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفے کی طرف نکل پڑے۔ جو مخلص تھے ان کے انہوں نے ان کو نصیحت کی حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، اور مکے ہی میں رہنے کی ان سے خواہش ظاہر کی، اور ان پر واضح کیا کہ اہل عراق غدر کرتے ہیں، دھوکے میں معروف ہیں، بے وفائی میں، اور یہ کہ انہوں نے ان کے والد کے ساتھ کیا کیا تھا اس سے پہلے وہ بھی ان کو یاد دلایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ آپ کا اس طرح نکلنا یہ مسلمانوں کی جماعت میں اس سے تفریق پیدا ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، یعنی لوگ اس کی وجہ سے فتنہ پیدا کرتے۔ جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کی ان میں ابن عمر تھے، ابن عباس تھے، ابو سعید الخدری تھے، اور ابو واقد اللیثی تھے، اور جابر ابن عبداللہ تھے رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ لیکن وہ بہت سے خطوط جو ان کو لکھے گئے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے والوں کی طرف سے، ان سے وہ کافی متاثر تھے، اور انہوں نے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کوفے کی جانب نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مکے سے کوفے کی طرف نکلے، ان کے ساتھ ان کے اہل وعیال تھے، ان کے بچے تھے، اور ان کے کچھ ساتھی تھے۔ تقریباً 80 افراد کا یہ وفد تھا۔ راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، بہت بڑا شاعر تھا فرزدق، اس دور کا بہت بڑا شاعر ہے۔ اس سے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، کیا خبریں ہیں کوفہ کی؟ فقال، اس نے کہا قلوبہم معک وسیوفہم مع بنی امیہ، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ والقضاء ينزل من السماء، اور فیصلے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ واللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرزدق نے صاف طور پر اشارہ کیا تھا کہ حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے رہے۔ فرزدق نے جس خطرے کی طرف اشارہ کیا تھا، جو خطرہ عراق میں ان کا انتظار کر رہا ہے بنو امیہ کی طرف سے، اس کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو کوفہ سے واپس آ رہا تھا، کوفہ سے آ رہا تھا، اس کا نام بکیر ابن ثعلبہ تھا، بکیر ابن ثعلبہ تھا، اور اس سے ان کو پتا چلا کہ کوفے میں حالات بدل چکے ہیں، اور جنہوں نے ان کی تائید کی تھی وہ ان کی تائید سے منہ موڑ چکے ہیں اور ان کی مدد کا ارادہ ترک کر چکے ہیں، عبید اللہ بن زیاد کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اور مسلم بن عقیل رحمہ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدد کے لیے کوفے میں کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ اس وقت جب یہ حالات ان کے سامنے آئے تو اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض ساتھیوں نے ان سے کہا، جب یہ حالات معلوم ہوئے
تو حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہیں آپ کے نفس کے بارے میں، آپ کے گھر کے لوگوں کے بارے میں، کہ جہاں سے آپ آئے ہیں وہیں سے وہاں لوٹ جائیں، اس لیے کہ کوفہ میں اب آپ کا کوئی معید اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ لیکن مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم ہرگز واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ہم ان کا بدلہ لے لیں، یا پھر یہ کہ جو 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 ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان لوگوں کے بعد جب یہ لوگ نہیں رہیں گے تو زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اور پھر وہ چھوٹے سے جو 80 افراد تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنا سفر کوفے کی جانب جاری رکھا۔ اب ہم کو پڑھنا ہے وصولہ رضی اللہ تعالیٰ الی کربلا و مقتلہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کربلا پہنچنا اور ان کا شہید ہونا۔ جب وہ کوفے میں داخل ہوئے یہاں تک کہ کربلا کے مقام پر پہنچے، کوفے کے قریب کربلا کے مقام پر پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوا، یعنی ان کے سامنے وہ لشکر آ گیا جو عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کی قیادت میں تھا۔ ان دونوں لشکروں کے آدمیوں کی تعداد میں کوئی مقارنہ نہیں ہو سکتا، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو افراد تھے ان کی تعداد 100 بھی نہیں تھی، 80 افراد آئے ہوئے تھے وہ لوگ، اور ان کے مقابلے میں جو لشکر تھا اس کی تعداد 4000 تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور عمر ابن سعد کے کا جو ہے مقابلہ ہوا، یعنی ان کی ملاقات ہوئی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر عمر ابن سعد پر ایسی باتیں پیش کی جو جنگ کو ٹالنے کے لیے کافی ہو سکتی تھی۔ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 3 باتوں میں سے کسی ایک چیز کا مجھے اختیار دو یا تم اختیار کر لو، 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو۔ ایک یہ کہ میں جس جگہ سے آیا ہوں اس جگہ لوٹ جاؤں گا، مجھے واپس جانے دو۔ دوسرا یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے بیعت کر لوں گا، میں یزید سے بیعت کر لوں گا، اور اس کی جو رائے میرے بارے میں ہوگی وہ میں دیکھ لوں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ مجھے مسلمانوں کی جو سرحدیں ہیں اس میں کسی سرحد کے پاس جانے دو، میں وہاں اللہ کے راستے میں جہاد میں مصروف ہو جاؤں گا۔ ان تینوں میں سے کسی بھی بات کو قبول کرنے کی انہوں نے دعوت دی۔ جب یہ باتیں انہوں نے پیش کی تو عمر ابن سعد کو بہت خوشی ہوئی کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی وہ خود جنگ کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ عمر ابن سعد نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک خط لکھا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس بات کی پیشکش کی ہے ان باتوں کا اس میں ذکر کیا۔ ابن زیاد نے جب ان کا خط پڑھا تو بہت خوش ہوا وہ بھی، اور کہنے لگا کہ یہ ایک ایسے شخص کا خط ہے جو اپنے امیر کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اپنے امیر کی نصیحت چاہتا ہے، اپنے قوم کا مشفق ہے۔ ہاں میں قبول کرتا ہوں۔ اس نے قبول کر لیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں پیش کی وہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ خود بھی کسی بھی طرح کا فتنہ نہیں چاہتے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ اس معاملے کو اچھی طور پر حل کر لے۔ لیکن شر کے دائیوں میں سے ایک شخص جس کا نام شمر بن ذی جوشن بیان کیا جاتا ہے، اس نے اس رائے کی مخالفت کی، اور اس نے ابن زیاد سے کہا کہ آپ اس بات کو قبول کر لیں گے جبکہ وہ آپ کی زمین پر آئے ہیں اور آپ کے مقام پر ہیں؟ اگر وہ یہاں سے چلے گئے اور انہوں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد نہیں کیا تو ان کی قوت اور ان کی غلبے کا اعتراف ہوگا، اور آپ کی طرف کمزوری اور عاجزی کی نسبت کی جائے گی۔
ان کو یہ مقام مت دو کیونکہ یہ کمزوری کی علامت ہے. ان کو کہو کہ وہ اور ان کے ساتھی آپ کے فیصلے کے مطابق عمل کریں گے. آپ جو چاہیں گے ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے. اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو آپ کو سزا کا اختیار ہوگا، اور اگر آپ معاف کریں گے تو یہ آپ کی مرضی ہوگی. یہ شمر بن ذیل جوشن نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا. عبید اللہ بن زیاد شمر بن جوشن کی رائے سے متفق ہو گیا. وہ پہلے ارادہ کر چکا تھا حالانکہ ان باتوں کو قبول کرنے کا، لیکن اس بدبخت کی باتوں میں عبید اللہ بن زیاد بھی آ گیا اور اس نے عمر ابن سعد کے پاس یہی پیغام بھیجا. یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جو ابن زیاد سے ہوئی، اور یقیناً یہ زیادتی تھی اور یہ ظلم تھا. یقیناً زیادتی تھی، ظلم تھا، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ سے دور ہونے کی جو بہترین پیشکش ہو سکتی تھی وہ کر دی تھی. عمر ابن سعد کے پاس جب یہ پیغام پہنچا ابن زیاد کا، تو اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے یہی بات طلب کی کہ آپ بغیر کسی قید اور شرط کے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجیے، یہاں تک کہ کسی بھی طرح کے حکم، امر و نہی کا جو اختیار ہوگا آپ کے بارے میں وہ ابن زیاد کو ہوگا. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ واضح طور پر اس میں ذلت اور توہین پائی جاتی ہے. تو اب سوائے جنگ کے کوئی چارہ کار نہیں تھا. محرم کی 10 تاریخ سن 61 ہجری میں عراق کے لشکر، جس کی تعداد 4000 سے زیادہ تھی، اس کے درمیان اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے درمیان، جن کی تعداد 40 افراد پر مشتمل تھی، جنگ شروع ہوئی. ان کے لشکر کے کچھ آدمی بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جس کا یہاں ذکر نہیں لیکن تاریخی روایتوں میں آتا ہے. لیکن بہرحال ان کی تعداد انگلیوں پر گری جا سکتی تھی، اس سے زیادہ وہ نہیں تھے. لیکن جو بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی اور ایک ایک کر کے وہ شہید ہوتے گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بچانے کے لیے اپنی جان ایک کے بعد ایک وہ فدا کرتے گئے. ایک جب شہید ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ پر آ جاتا. انہوں نے پوری قوت کے ساتھ وہ جنگ کرتے رہے اور کسی بھی طرح اپنے آپ کو اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کیا. اس کے بعد سب سے آخری میں جب یہ سب شہید ہو گئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کی نوبت آ گئی. کہتے ہیں کہ ابن زیاد کے لشکر کے بھی 87 افراد، 87 جو جنگجو تھے وہ بھی مارے گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ اکیلے جنگ کرتے رہے. کسی کو ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر ان پر کوئی وار کر سکے. کہا جاتا ہے کہ یہی شمر بن ذی جوشن ہے، اسی بدبخت نے ان پر وہ وار کیا تھا جس سے ان کی شہادت ہوئی. شہادت کے وقت پر ان کی عمر 57 سال تھی، 57 سال تھی. صرف 5 افراد تھے جو اس موقع پر شہید ہونے سے محفوظ رہے تھے، قتل ہونے سے محفوظ رہے تھے. ان کے بیٹے علی زین العابدین، اور وہ بیمار تھے اس لیے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے. اور ان کی پھوپھی زینب بن علی اور ان کے چھوٹے بھائی عمر اور ان کی دونوں بہنیں فاطمہ اور سکینہ، یہ 5 افراد تھے جو محفوظ رہے تھے. عمر ابن سعد نے حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو ابن زیاد کے پاس بھیجا. پھر وہ کوفہ گیا. اس کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادیاں اور ان کے بچے تھے. ابن زیاد نے ان کی تکریم کی، ان کی غمخواری کی. پھر ان کو شام بھیجا اور ان کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر تھا. یہ بات ثابت نہیں ہوتی. حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو سر ہے وہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، یہ بات ثابت ہوتی ہے. لیکن وہاں سے شام بھیجا گیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں
یہ تاریخی طور پر جھوٹ ہے، وہاں سے وہ نہیں بھیجا گیا۔ لیکن اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شام بھیجا گیا، ان کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی تھا۔ جب یزید بن معاویہ نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جارو ہو گئے اور کہنے لگا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بغیر بھی تمہاری اطاعت سے راضی ہو جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ابن سمیہ کو یعنی ابن زیاد کو لعنت کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے لعنت کرے، اللہ کی قسم اگر میں اس مقام پر ہوتا، اس جگہ پر ہوتا تو ان کو معاف کر دیتا۔ یہ یزید کے الفاظ تھے۔ پھر عورتوں کے بارے میں اس نے حکم دیا، وہ یزید کے گھر میں داخل کی گئیں اور بچے بھی یزید کے اہل و عیال کے پاس داخل کیے گئے، اور بنی امیہ کی عورتوں نے 3 دن تک غم منایا، اور جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے جو غم زدہ تھے اس غم میں ان کے شریک رہے، اور یزید نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کو بہت سی چیزوں سے نوازا اور انہیں مدینہ بھیج دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کربلا میں ایک بڑا حادثہ تھا جس نے حکومت بنو امیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور ان کی جو حکومت تھی وہ چیلنج کا شکار ہو گئی تھی۔ لیکن اس واقعے کو اسلام سے حقد رکھنے والوں نے، کینہ رکھنے والوں نے یعنی رافضہ وغیرہ نے فتنوں کے بھڑکانے کے لیے استعمال کیا، اور اموی لوگوں کے خلاف یعنی بنو امیہ کے خلاف کینے کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ یہاں تک کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی بڑی مصیبت بنا دیا، گویا اس سے بھی زیادہ یہ مصیبت رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اور عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے بھی بڑا واقعہ بنا دیا۔ ہر سال نوحہ کرتے ہیں، بہت سی بری چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور بنو امیہ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی جھوٹی ہوئی روایات اور واقعات وہ بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس واقعے کو انہوں نے بنو امیہ کے خلاف ایک بہت بڑا، ان کے خلاف فتنہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سبب بنا دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے تاریخ کو تحریف کی ہے اور اسے جھوٹ اور جو کذب و افطرا ہے اس سے بھر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے جیسے وہ چاہے، بے شک وہ سننے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ ایک بڑا حادثہ تھا جو یزید کے دور میں پیش آیا تھا۔ اس کے ساتھ اور جو حادثے پیش آئے تھے جیسا کہ ذکر کیا گیا، وہ واقعہ حرہ ہے جو مدینے میں پیش آیا تھا، اور دوسرا مکے پر حملہ ہے، لیکن یہ کتاب چونکہ مختصر ہے تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ واقعہ حرہ یہ ذی الحجہ سن 63 ہجری میں پیش آیا تھا، ذی الحجہ سن 63 ہجری میں پیش آیا تھا۔ عام طور پر اس کے جو حادثات واقعات ہیں وہ تاریخ تبریز میں ابو مخنف لوط ابن یحییٰ کے حوالے سے ہیں، اور یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے، واقعہ حرہ کا، کہ یزید نے عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان کو مدینے کا گورنر بنایا۔ وہ ناتجربے کار تھے، لوگوں کے ساتھ صحیح طور پر معاملہ نہیں کر سکے تھے، تو مدینے کا ایک وفد، اشراف مدینے کا ایک وفد یہ یزید سے ملاقات کے لیے گیا شام کو۔ ان میں عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یزید نے ان کا استقبال کیا، ان کو بہت سے انعامات سے نوازا، لیکن جب یہ لوگ واپس آئے تو کہنے لگے کہ ہم ایسے شخص کے پاس سے آئے ہیں جو کوئی دین نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے، گانا بجانا سنتا ہے، کتوں سے کھیلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ لوگ گواہ رہے کہ ہم نے ان کو خلافت سے معزول کر دیا، یزید کو خلافت سے معزول کر دیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گئے۔ یزید کو اس بات کی خبر ہوئی تو اسے بہت حیرت ہوئی، اور اس نے تعجب کیا کہ میں نے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، پھر انہوں نے ایسی باتیں کیوں کہی۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ روانہ کیا انہیں سمجھانے کے لیے، لیکن اہل مدینہ نے ان کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
1000 آدمیوں نے بغاوت کر کے بنو امیہ پر حملہ کر دیا مدینے میں۔ ان لوگوں نے مروان ابن حکم کے گھر میں پناہ لی، لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یزید کو اس سے مطلع کیا۔ تو مسلم ابن عقبہ کی سرکردگی میں یزید نے ایک فوج مدینہ روانہ کیا، مختصر لڑائی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اس بغاوت پر قابو پا لیا۔ جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ قیامت کے دن ہر معاہدہ توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، ہر معاہدہ توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور ہم چونکہ اس سے معاہدہ کر چکے ہیں، بیعت کر چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ محمد ابن علی الحنفیہ، انہوں نے بھی شرکت نہیں کی۔ ابن الحنفیہ جو کہلاتے ہیں، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی تھی، لیکن اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ عبداللہ ابن متی رحمہ اللہ ان کے ساتھی جنہوں نے اس موقع پر بغاوت کی تھی، تو وہ محمد ابن علی رحمہ اللہ کے پاس پہنچے تھے، ابن الحنفیہ کے پاس، اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ نکلیے، یزید سے جنگ کریں گے۔ انہوں نے کچھ پوچھا کہ کس بات پر؟ وہ کہنے لگے کہ وہ فسق اور فجور میں مبتلا ہے، شراب پیتا ہے، دین کے معاملے میں سرکشی کرتا ہے۔ تو ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا آپ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا آپ میں سے کسی نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں اس کے ساتھ رہا ہوں، میں نے اس کے اندر ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ کہنے لگے کہ اس نے آپ کو انعامات کی خبر ہونے نہیں دی ہوگی۔ انہوں نے کہا تو کیا اس نے آپ لوگوں کو خبر دے کر یہ برائیاں کی ہیں؟ اس صورت میں آپ لوگ بھی اس کے ساتھ ہی رہے ہوں گے، اور اگر اس نے آپ کو بتایا تو آپ لوگ، اگر اس نے آپ کو نہیں بتایا تو آپ لوگ بغیر علم کے گواہی دینے چل پڑے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنا نہیں چاہتے تو ہم آپ کی بیعت کرنے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا میں نہ تو لیڈر بن کر جنگ کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی پیروکار بن کر جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر جنگ کی تھی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج لوگوں میں کون علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص موجود ہے؟ پھر کہا اللہ سے ڈرو اور خون مت بہاؤ۔ تو بہرحال انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کی، بلکہ انہوں نے بنو امیہ کے لوگوں کی مدد بھی کی تھی جب وہ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ عام طور پر تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ یزید نے جو مسلم بن عقبہ یا مسلم بن عقبہ کو یہ کہا تھا کہ تم 3 دن کے لیے مدینے کو حلال کر لو، مباح کر لو۔ تو کیا مدینے کو 3 دن کے لیے مباح کیا گیا تھا؟ ابو مخنف اور ہشام کلبی کی روایات ہیں، یہ دونوں بنو امیہ سے بغض رکھتے تھے، ان کی جھوٹی روایات ہیں، ایسی کوئی بات واقع نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان کے علاوہ بھی بہت سے مورخین اس واقعے کو روایت کرتے، بہت زیادہ اس واقعے کا چرچا ہوتا، اور پھر وہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ ہزاروں خاتون کی عصمت دری کی گئی اور 1000 خاتون حاملہ ہوئی۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا عورتوں کے ساتھ تو مدینہ کا کوئی باشندہ بھی خاموش نہیں رہتا۔ تو ان روایتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ جو واقع ہوا وہ اتنا کہ واقع حرہ پر ٹکراؤ ہوا، یقیناً اس میں کچھ لوگ شہید ہوئے، لیکن ان کی تعداد کتنی تھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بھی غلط فہمی تھی جس کی بنیاد پر یہ حادثات ہوئے۔ جہاں تک مکہ مکرمہ پر حملے کا سوال ہے تو مسلم بن عقبہ کا لشکر جب مدینے سے فارغ ہوا تو مکے کی طرف روانہ ہوا سن 64 ہجری میں۔ راستے میں مسلم کا انتقال ہوا تو حسین ابن نمیر نے لشکر کی قیادت کی اور انہوں نے مکہ پہنچ کر مکے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 40 یا 64 دن تک جاری رہا اور کچھ چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئی۔ اس درمیان میں کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا۔ غلاف کے جلنے کے سلسلے میں 2 متضاد روایتیں ہیں۔ تبری میں یہ روایت ہشام ابن کلبی سے ہے کہ حسین ابن نمیر کے لشکر نے منجنیق سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں یہ غلاف جل گیا، لیکن محمد بن عمر الواقدی سے روایت ہے
کہ رات کو وہ لوگ آگ جلاتے تھے تو کچھ چنگاریاں ہوا سے اڑ کر خانے کعبہ پر پڑی، تو اس کے نتیجے میں یہ غلاف جلا۔ تو بہرحال یہ دونوں روایتیں ہیں جو متضاد ہیں، لیکن یہ واقعہ تو ہوا تھا کہ کعبۃ اللہ کا غلاف جلا تھا۔ ربیع الاول سن 64 ہجری میں یہ محاصرہ جاری تھا کہ یزید کی وفات کی اطلاع ملی، جس کے نتیجے میں یہ جنگ ختم ہو گئی۔ یہ تمام جو حادثات پیش آئے یہ یزید کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے تھی۔ یزید نے بڑی جلد بازی کی، مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرنا ممکن تھا۔ یزید خود مکہ یا مدینہ پہنچتا، مذاکرات کرتا، تو اسے حل کرنے کے بہت روشن امکانات تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں جس حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا تھا اور جس حلم اور بردباری سے کام لیا تھا، یزید نے اس سے کام نہیں لیا۔ یزید نے اس طرح کا رویہ لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا اور اس نے ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا۔ تو یہ کچھ اسباب تھے، اور پھر لوگوں سے بھی ان سے بھی جو کچھ اس سلسلے میں زیادتی ہوئی تھی کسی نوعیت کی، وہ بات بھی واضح ہے کہ بیعت کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا تھا، اور انہوں نے سمجھا کہ اس موقع پر یہ چیز ان کے لیے جائز ہو سکتی ہے۔ یزید کے دور میں جہاں یہ حادثات ہوئے وہیں فتوحات بھی ہوئے، خاص طور پر افریقہ۔ عقبہ بن نافع رحمہ اللہ کے دور میں جب یزید خلیفہ بنا تو انہوں نے عقبہ بن نافع کو افریقہ کا والی بنا دیا تھا 64 میں۔ قیروان وہ پہنچا، اس کے بعد باغا یا زاب کہتے ہیں، قاہرت، طنجہ، سوس ادنا، سوس اقصا، ان تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے وہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں خشکی ختم ہو گئی، اور بحر ظلمات کے کنارے تک پہنچ گئے، خشکی پوری ختم ہو گئی۔ علاقوں کو ایک کے بعد ایک فتح کرتے ہوئے وہ بحر ظلمات کے پاس پہنچ گئے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کس نے؟ عقبہ بن نافع رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اے میرے خدا، اگر یہ سمندر درمیان میں حائل نہ ہوتا تو میں تیرے راستے میں جہاد کرتا ہوا اس کے آگے بڑھ جاتا۔ تو اس طرح یزید ہی کے دور میں خراسان بھی فتح ہوا تھا، اور اس کے بعد 14 ربیع الاول 64 ہجری کو یزید کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت یزید کی عمر 38 سال تھی، اور یزید کی خلافت کی جو مدت ہے وہ 3 سال 8 مہینے 4 دن ہے۔ یہاں ہم لوگ رکتے ہیں، اس کے بعد جو سوال جواب ہیں وہ آئندہ ہفتہ کریں گے، آپ لوگ اسے دیکھ کر آئیے، ٹھیک ہے؟ یہاں رکتے ہیں ہم لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔